अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान को चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनात करने की मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई के दौरान एतराज उठाते हुए कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला पहले होना चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर पीटीआई से जुडिशल कमीशन के 2 मेंबरान और वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय से इत्तेफाक किया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम एतराजात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी से मुतालिक 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील को नजरअंदाज करते हुए अपॉइंटमेंट्स कर दी हैं। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान साहब का इजलास में शिरकत के बाद कहना था कि हमने किसी एक जज से उम्मीद नहीं लगाई, अदलिया को आजाद होना चाहिए। तो हम किसी खास जज से रिलीफ की उम्मीद नहीं रख रहे, लेकिन हम अदलिया से ये कहते हैं कि इंसाफ करना और इंसाफ होते हुए होना नजर आना, ये आपका ओथ कह रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान को हल्फ लेने से रोकते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का आज होने वाला इजलास मुसद्दका अदालती फैसला न मिलने की वजह से बेनतीजा खत्म हुआ, जो कल दोबारा तलब किया गया है। इजलास में नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई की नई दरख्वास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। ताहम मखसूस नशिस्तों के फैसले और एहतजाजी तहरीक की कॉल के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल दोपहर 3 बजे केपी हाउस में तलब कर रखा है। इजलास में 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा, जबकि कानूनी टीम मखसूस नशिस्तों के फैसले और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुकदमात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। पीटीआई की जानिब से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इजलास में शिरकत का बाकायदा हुक्म दिया गया है। एक जानिब कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 बड़े असीरान डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियां महमूद रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और वाइस चेयरमैन पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब का खत मंजर आम पे आया है, जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि सियासी सतह पर और मुक्तदरा के साथ मुज़ाकरात किए जाए। लेकिन मुज़ाकरात के बरक्स जेल के बाहर से इमरान खान साहब का पैगाम देते हुए अलीमा खान साहिबा ने कहा कि खान साहब ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत दी है। गुलामी के निजाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें। एक जानिब हुकूमत ने ऑपोजिशन को टफ टाइम देते हुए पंजाब असेंबली में हंगामा आराई पर मुअत्तल किए गए 26 अरकान को डी-सीट करने के लिए महकमा कानून पंजाब के साथ मशावरत का आगाज करते हुए कानूनी कार्रवाई बाकायदा शुरू कर दी है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मौजूदा हुकूमत जब अवाम को रिलीफ दे सकती थी, आपको याद होगा तब यह कहकर रिलीफ टाल दिया गया था कि बलूचिस्तान को डेवलपमेंट की सख्त जरूरत है, कोयटा से कराची तक मोटरवे तर्ज की सड़क जो है वो बनाई जाएगी। और अब बगैर कोई वजह बताए डीजल 10 रुपए 39 पैसे और पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे महंगा कर दिया गया है। एक अंदाजे के मुताबिक लेवीज और टैक्सेस की मद में सार्फिन को 114 रुपए फी लीटर अदा करने होंगे। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल हनी साहब ने हैरान कुन दावा करते हुए कहा है कि हुकूमती इकदामात की बदौलत महंगाई में नुमायां कमी वाक़ हुई है। हमने एक मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी का सफ़र भी जारी रखना है। हमने जो गेंस किए हैं मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के, उसको भी हमने मुस्तहकम रखना है, मगर साथ ही साथ मईशत को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। अब जो माली साल जिसका अख्ताम हुआ है उसमें महंगाई की शरह 4.5% थी और आइंदा माली साल में भी हमारी महंगाई की शरह की कुल एक्सपेक्टेशन 7.5% है। शेर अफजल मरवत साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुकन कौमी असम्बली, सीनियर सियासतदान। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस शेर अफजल साहब। शेर अफजल साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक, ये पीटीआई का क्या स्टेटस है इस वक्त? एंटिटी है, पॉलिटिकल एंटिटी अभी? पीटीआई बैसियत पार्टी पीटीआई जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मैटर जब तक डिसाइड नहीं होता है वो एक्नॉलेज नहीं होगी। और इलेक्शन कमीशन में जो हैं जब से इलेक्शन हुए हैं तब से ये मसला जो है लिंगरान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसमें कहने की ज़रूरत क्या है कि मायूस कौन तो हैं। देखिए, जमहूरियत को ठिकाने लगाने में, पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी को मज़ीद गिराने में और एग्जेक्टिव को मज़ीद ताकतवर करने में और एग्जेक्टिव के साथ साथ मुल्क का जो सियासी मुस्तकबिल है जमहूरी और आईनी उस के साथ जो है वो बहुत ज़्यादती हुई है। पूरे पाकिस्तान के तमाम जज साहबान को इल्म था कि ये वोट किसको पड़ा था, सबको इल्म था पीटीआई से किन हालात में
بلا لیا گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا, کن حالات میں ہم نے الیکشن کیا, سب مجھ سمیت ہماری انتخابی نشانات سے لے کر نامینیشن پیپر تک ہمارے ریجیکٹ ہوئے, میرے بھی ریجیکٹ ہوئے تھے جو حالات تھے. جو حالات تھے. تو لہٰذا ان سے کس طرح پہلو تہی کی جا سکتی تھی. سو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ریورس نہیں ہونا ہے. نہیں مجھے آپ کو حیرت نہیں ہوئی ویسے؟ مجھے کوئی حیرت, میں نے تو پہلے کہا تھا, آپ کی پروگرام میں کہا تھا, میں نے کہا یہ فیصلہ جو ہے متوقع. دیکھیے آپ اگر کڑیاں دیکھیں نا, اس وقت سے جو ہیں یہ گیمز چل رہی ہے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہم سے کہیں آگے کی سوچتے ہیں. مثال کے طور پہ بلے باز کی آپ نے بات کی, تو بلے باز جو ہیں وہ عین کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے 2 دن قبل اور ٹکٹ جو اس نے جاری کیے وہ 1 دن قبل ہمیں موصول ہوئے, جو ٹکٹ ہم نے آروکس کے پاس جمع کرنے تھے. تو بلے باز آیا کہاں سے؟ فیصلہ تو شیرانی صاحب کے ساتھ ہوا تھا, ریٹرن ایگریمنٹ تھا, ٹکٹوں پہ سیٹوں پہ ہم سب جو ہیں اس پہ کوئی 6-7 ہماری نشستیں ہوئی, تحریری معاہدہ ہم نے کیا, خان نے اگری کیا. اچانک الیکشن کاغذات نامزدگی سے 2 ایام قبل 2 افراد کے کہنے پہ یہ سپرسیڈ ہوا یہ فیصلہ, اور بلے باز صاحب جو ہیں اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. اور پھر جو ہیں بلے باز صاحب جو ہیں این الیکشن نامینیشن نشانات کے الاٹمنٹ کے دن, جس دن ہم نے جمع کرنے تھے ٹکٹس, این اسی دن انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ جناب میں نے تو جاری نہیں کی ہے. اب ہم اس دن ہوا میں لٹک رہے تھے. الیکشن کمیشن نے فیکٹ بھجوا دیے کہ جی ان کے اس پہ ایکسیپٹ ہی نہ کریں. اب آپ کو یاد ہوگا الیکشن جب آیا اور ان کا شیڈول آیا تو ہم سب نے, یعنی جتنے لوگ تھے, ہم نے پی ٹی آئی کا اس کالم میں لکھا کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. لیکن پی ٹی آئی تو نشان کے دن تھی ہی نہیں, وہ نشان تو لے لیا تھا 13 جنوری کو فائز عیسیٰ صاحب نے. تو لہٰذا مجبوری کے عالم میں یہ بلے باز, اور بلے باز مجبوری نہیں تھی, بلے باز کو لایا گیا 2 افراد کے کہنے پہ, اور لانے کے بعد یہ ایک واحد جواز تھا. اگر بلے باز کے بجائے شیرانی صاحب کے ساتھ ہم رہتے آج یہ مسئلے مسائل نہ ہوتے. اور بلے باز کو لانے والے فردوس شمیم نقوی صاحب اور شبلی فراز صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب ان کو لے کر آنے والے تھے. اب مجھے یہ بتائیے شیر افضل صاحب کہ یہ مخصوص نشستیں تو ظاہر ہے مال غنیمت کی طرح یہ دوسری جماعتوں میں اب بڑھتی ہوئی دکھائی دیں گی, اور دوسری جماعتیں بہت خوش ہیں. یہ مقصد آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ 27ویں آئینی ترمیم جس کی بڑی بازگشت ہے, کیا ہونے جا رہا ہے سینٹر میں, کیا ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی؟ یہ مال غنیمت میں بقایا پارٹیاں تو لے لیکن شاید یہ چونکہ جو مذہبی پارٹیاں جے یو آئی جو ہمیشہ حق کی بات کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ دوسرا کا حق کھانا جو ہے حرام ہے, میری توقع تو یہ ہے کہ جے یو آئی جو ہیں وہ یہ سیٹیں ایکسیپٹ نہ کریں. آپ کی توقع ہے کہ وہ ایکسیپٹ نہ کریں, لیکن آپ کو لگ کیا رہا ہے؟ نہیں, ان کا منشور بھی یہی ہے نا, کیونکہ ان کو تو بقول ان کے, اور انہوں نے آن دا ریکارڈ بولا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوایا تھا ان کو اس کیس میں. بہرحال دیکھیے میں نے تو صرف ایک ان کی ہی بات کی ہے کہ حق کسی کا نہیں کھایا جاتا ہے, سب کو پتہ ہے ہمارا حق ہے, اور باقی کہیں تو کہیں, لیکن مذہبی جماعت سے یہ توقع نہیں ہوگی. رائٹ. اور جو شیر افضل صاحب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ 35 کے قریب جو پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس ہیں, اور کیونکہ اب ان کا سٹیٹس بتایا جا رہا ہے اور بشمول آپ کے بھی, آپ لوگ اب آزاد ہیں, ایسا ہی ہے یا آپ ابھی سنی اتحاد کونسل کے ہی انڈر کور ہیں؟ فیصلہ تو الیکشن کمیشن کل کرنے جا رہا ہے, اور جو سپریم کورٹ میں انہوں نے فیصلہ دیا ہے اس میں تو بدیو نظر میں یہی ہی موڈ پوائنٹ تھا کہ انہوں نے ہمیں سنی اتحاد کونسل کا بھی ایکنالج نہیں کیا ہے. اگر سنی اتحاد کونسل کا بھی ایکنالج کرتے تو فیصلہ یہ نہ آتا. تو لہٰذا اس انالوجی پہ شاید یہی الیکشن کمیشن جس نے سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے, ان سے تو یہ توقع نہیں ہے کہ ہمیں ایس آئی سی کا ممبر ڈکلیئر کر دے. تو شاید ان کی کوشش یہ ہوگی یا کل فیصلہ یہی ہوگا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیں. تو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کریں گے پھر پراسپیکٹس کھل جاتے ہیں سب کے لیے. کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ بڑی کالز جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس. آپ نے تو پہلے بھی آن دا ریکارڈ بھی عرض کیا ہے کہ کافی لوگ جو ہے وہ آپ سے بھی پہلے سے رابطے میں ہیں. دیکھیے اتنا کچھ ہو گیا نا کہ اب کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا, نہ عدالتوں کا, نہ احتجاج کا, نہ شور و غوغا کا.
جو ہم کر سکتے تھے. اب اتنی چیزیں گئی, مینڈیٹ گیا, حکومت گئی, سب کچھ ہمارا ہی, حتیٰ کہ مال غنیمت کے طور پہ یہ ریزرو سیٹیں بھی لے لی. تو لہٰذا اگر کے پی کی حکومت نہ بھی رہے, ہم لوگ ممبران اسمبلی نہ بھی رہے, اندرونی طور پہ ہم اس اسمبلی کا حصہ رہے کہ کیا پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. مطلب کون سی جمہوریت ہمیں توقع ہو سکتی ہے؟ ووٹ کا جو حق ہے, دیکھیں ووٹ عوام دیتے ہیں, ان کے ووٹوں پہ فیصلے ہوتے ہیں. آج کل سپریم کورٹ جو ہے وہ 2/3 دے رہی ہے, 2/3 دے رہی ہے. اور جہاں تک حکومت پہ اثرات کا تعلق ہے, خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کو میجارٹی حاصل ہیں وہ ہیں 2/3. ہم آزاد کے نام سے ہمیں پکارا جائے, ہمیں پی ٹی آئی کے ممبر کے طور پہ پکارا جائے, ایس آئی سی کے طور پہ پکارا جائے, رہیں گے ہم خان کے سپاہی. خیبر پختونخوا کے لوگوں سے ضمیر فروشی کی توقع نہیں ہے, لیکن وہ لوگ بھی بک گئے 26ویں آئینی ترمیم پہ, جن کے تو لوگ پیر چوما کرتے ہیں, وہ بھی بک گئے. تو لہذا جو ہماری سیاسی تاریخ ہیں بکنے کی, ضمیر فروشی کی, اس میں گنجائش کم ہے. البتہ خیبر پختونخوا میں ایم پی ایس کی ذرا اہمیت تھوڑی زیادہ ہو جائے گی, خصوصاً پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایس تھے. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, ذرا سمجھائیے ناظرین کو بھی کہ وہاں کے ڈائنامکس اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں, ایم پی ایس کیا سوچتے ہیں. جنید اکبر صاحب کا بھی آپ کو یاد ہوگا, انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنے آپ کو تو تمام معاملات سے اور حکومتی فیصلوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرتے ہوئے کہا, بڑے کچھ انکشافات کیے. انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھ کھڑے بھی ہو کے اگر جلسے کروا رہے تھے, آپ بھی جلسے کرواتے رہے ہیں, بڑے تو آپ ریزسٹنس جو ہے وہ آپ کی طرف سے بھی نظر آتی تھی ٹو آل دوز ایکشنز, اور بہت کچھ آپ آبسٹیکلز فیس کر رہے تھے. جنید اکبر صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ کھڑے ہوتا تھا اس کو انتقامی کارروائی کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا تھا. کیا یہ 35 جو یہ فگر کوٹ کیا جا رہا ہے, کیا یہ کوئی ایسا ڈیسائسو رول پلے کر سکتے, فیصلہ کن کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اور گنڈاپور صاحب کی حکومت کو آپ نے کہا اگر تو چلی جاتی ہے, کافی لوگ تو کہہ رہے نہیں کر سکتے ہیں یہ. دیکھیے سیاست میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, یہ بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کی حکومت جو ہے مجھے امیڈیٹلی تو چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے کہ اب دیکھیں یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے نا کہ گنڈاپور صاحب کی حکومت ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ یا جو ان کے الائز ہیں وہ دکھاوے کے طور پہ بھی پی ٹی آئی کو حکومت کرنے دیں گے کہ دیکھیں جی ان کو شاید اس میں زیادہ نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو ہٹا کے. ہاں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہی ایک حکومت جو ہے رہ گئی ہے, اس کو بھی اگر ختم کر دیتے ہیں. دیکھیے تو آپ کہہ رہے ہیں جو معاملات یعنی کہ جو معاملات چلا رہے ہیں اب وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے موو نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ ان کو فائدہ کیا ہوگا. دیکھیں مزید ابھی تک یعنی کہ جس طرح سے بجٹ بھی اس تناظر میں بھی جس طرح سے پیش کیا گیا, منظور کیا گیا, سو گنڈاپور صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ سب خوش ہیں ان سے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ ان سے خوش ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی تو خوش نہیں ہے گنڈاپور صاحب سے, تو پھر اور تو خوش ہونے چاہیے. پی ٹی آئی یہ تو نہیں ہے نا جو ادھر نعرے لگاتے ہیں. اچھا, فیلڈ میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف دیکھیں تمام ایم پی ایس کا گنڈاپور صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا, اس پہ اعتماد کرنا, اس کے بجٹ کو اپروو کرنا, پولیٹیکل کمیٹی کا یہ کرنا, یہ کیا نہیں. دیکھیں یہی تو پارلیمانی کمیٹی, یہی تو پی ٹی آئی ہے. پولیٹیکل کمیٹی نے بھی انڈورس کیا نا, ہاں اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے انڈورس کیا. تو لہذا گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہی, اور یہی پی ٹی آئی ہے. پی ٹی آئی وہ نہیں ہے جو ادھر آ کے قیادت کو گالیاں دیتے ہیں اور ٹویٹر پہ بیٹھ کے جو ہیں مغلظات بکتے ہیں. سو اصل پی ٹی آئی یہی ہے جو گنڈاپور صاحب جس طرح سے معاملہ چلا رہے ہیں؟ اصل پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی ہے, کور کمیٹی ہے, پارلیمانی کمیٹیاں ہیں, ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں. سو یہ وہ اصل پولیٹیکل کمیٹی, پارلیمانی کمیٹی, اور یہ وہ اصل پی ٹی آئی ہے جو کہ ورکر کہتا ہے, اور ورکر چارٹ جو نظر آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے, چاہے وہ گزشتہ ہفتے کے مناظر ہو, وہ کہتا ہے کہ عمران خان کے فیصلے کی عکاس نہیں کر رہے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں موجودہ پی ٹی آئی. ورکر وہ ہیں جنہوں نے مارے کائی ہیں, جو ہمارے ساتھ نکلے 9 مئی کے بعد, جن کے گھروں پہ چھاپے پڑے, جنہوں نے جیلیں کئی, جن کے گھر سے جنازے اٹھے, جو لاکھوں کی تعداد میں خیبر پختونخوا سے یہاں پہ آئے. یہ وہ ورکرز ہیں جن کی قدر ہیں. وہ ورکر جو ٹویٹر پہ بیٹھ کے سارا دن لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, یہ ہمارے ورکر کب سے ہو گئے؟ وہ پی ٹی آئی کے ٹھیکیدار وہ لوگ بن گئے ہیں یا دعوے کرتے ہیں ٹھیکیدار بننے کے, جن کا پی ٹی آئی پہ کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے.
یہ کسی کو زیب دیتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی قیادت کو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے گالیاں دے؟ کیوں دے؟ ان لوگوں نے تو سب سے زیادہ ورکرز کا غصہ تھا کہ خان صاحب نے اگر ڈائریکشنز دیے ہیں کہ بجٹ مجھ سے مشاورت کے بعد منظور کیا جائے تو کیسے منظور کر دیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ مشاورت ہونی چاہیے، کیونکہ جنید اکبر صاحب نے ایک پرنسپل سٹینڈ یہ لیا ہے جنید کہ اکبر وہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر میری ملاقات نہیں ہو رہی ہے تو پھر میں ڈیسیشنز بھی نہیں جنید اکبر صاحب اور علی امین خان دونوں ایک غلطی کر رہے ہیں. کیا؟ دونوں کی جو مخالف قوتیں ہیں وہ ایک ہے. آپس میں ان کو جو ہیں یہ ضد انات کا مسئلے مسائل نہیں رکھنے چاہیے. ان کو بیٹھ کے صوبے کے مفاد میں اور پی ٹی آئی کے مفاد میں اپنے اختلافات بلانے چاہیے، کیونکہ دونوں کو جو ہیں ٹرول کر رہے ہیں ایک ہی قوت، اور دونوں کو جو ہیں وہ توہین بھی دونوں کی ایک ہی قوت کر رہے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے ڈیلیبریٹلی بائی ڈیزائن ان کو آپس میں بھی لڑایا نہیں، جا میرا رہا ہے؟ خیال ہے وہ دونوں، مجھے پتہ ہے جنید خان اور علی امین خان ہم نے اکٹھے کام کیا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ وہ ضد میں آئے ہوئے ہیں، انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے. اور یہ ضد اور انا کتنی کاسٹلی پڑ رہی ہے، کتنی مہنگی پڑ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اس پہ امیڈیٹ اثرات ہیں. فرداً نقصان ہو سکتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے تو دونوں مطلب ہیں کہ پی ٹی آئی کی مفاد کی سوچتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا شیر افضل صاحب، آپ چونکہ یہ عید سے اور یہ چھوٹی عید سے قبل بھی آپ یہ پریڈکشنز کرتے آئے کہ یہ تحریک نہیں کر سکیں گے، چلا سکیں گے، 10 لوگ بھی اگر یہ اکٹھے کر لیں. آپ نے جو دعوے کیے وہ بہرحال سچ نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ تحریک کے لیے ابھی تک اس طرح سے نہ لوگوں کو موبلائز کر پائے ہیں، نہ الائنس بنا سکے ہیں. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی، اور انہوں نے جو حالیہ جو اسرائیل ایران جو کانفلکٹ تھا اس کے تناظر میں اس کو ڈیفر کیا، جو کہ ڈیفر بھی ختم ہو چکی ہے، وہ 2 ہفتے کی جو انہوں نے ٹائم فریم دیا تھا. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف جب ان سے سوال کرو موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کہ آپ تحریک کب چلا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کی جب ہدایت ہوگی، جب وہ ڈیٹ دیں گے تب ہم باہر نکلیں گے. دوسری طرف بجٹ کے معاملات پر جو ہم بات کر رہے ہیں، جس پہ احتجاج بھی اور جو ریزرویشن سامنے آتی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کی سوچ کی عکاس ہے، چاہے ملاقات ہو یا مشاورت ہو، ہم نے پاس کر دیا کیونکہ پارلیمانی پارٹی نے ڈیسائیڈ کر لیا. دیکھیے، میں ایک عرض کروں، اسٹیبلشمنٹ کو، عدلیہ کو، اداروں کو، تمام نظام کو، پی ٹی آئی کو کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو ہے وہ قوم اور ملک کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہے. آپ نے ریزرو سیٹیں تک لے لی، اور اس کے بعد جو ہیں اگر آپ آگے کی یہ بھی سوچتے ہیں کہ پی میں رجیم چینج کریں گے، یہاں پہ ممبران کو خریدیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل اس کو پورے نظام سے واش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. اب یہ ایک حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے، کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام نے 2/3 سے زیادہ اکثریت دی پی ٹی آئی کو 8 فروری میں، اور 8 فروری کے بعد آپ کے ان مکروہ اقدامات کی وجہ سے پی ٹی آئی کی مقبولیت اور خان کی مقبولیت مزید بڑھ چکی ہے. تو لہذا آج عوام پاکستان کو آپ واش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو تحریک کی باتیں ہوا کرتی تھی نا، دیکھیں یہ لوگ مجھے معلوم ہیں، یہ لوگ پی ٹی آئی میں تو تب بھی تھے نا جب 9 مئی کے بعد کوئی نکلنے والا نہیں تھا. یہ سارے چھپ گئے تھے نا، سارے جو ہیں غائب تھے. اور ایسے بھی لوگ تھے جن کو ہم فون کرتے تھے کہ جی آپ اپنے حلقے میں ہمارے لیے پروگرام ارینج کریں، تو وہ ہمارا نمبر ہی بلاک پہ لگا دیتے تھے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے بڑے لیڈر ابھی بنے ہوئے ہیں. کسی دن اللہ نہ کرے کہ زبان کھول دوں کہ یہ لوگ ایسے بھی تھے. میں بہت ساروں کا وکیل رہا ہوں. آپ کب ویسے بولیں گے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں بہت کچھ آپ برداشت کر چکے ہیں. میں تو ایسے بھی لوگ تھے جو مطلب یہ ہیں کہ پرواز کے لیے بھی تیار تھے اور میں نے روکے ہوئے تھے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں. آپ نے لیکن یہ جو بلاک کرنے والی بات جو کی ہے، یہ بھی بڑی حیران. ایک میں آپ کو عرض کروں نا، ایک حضرت خان نے ان کے لیے پیغام دیا کہ جی وہ ترجمان بن جائے. تو میں نے اس کا نمبر بڑی مشکل سے تلاش کیا، کیونکہ وہ نمبر اس نے چینج کیا ہوا تھا. جب میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی خان صاحب کی یہ خواہش ہے. کہتا ہے آپ کیوں مجھے مطلب پھنسانا چاہتے ہیں؟ خان کو کہو کہ اس کا نمبر نہیں ملا. آج جب میں اس کو سنتا ہوں پی ٹی آئی کے کاس کی باتیں کرتا ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور اب وہ اس پوزیشن میں بڑے اعلیٰ پوزیشن پہ ہیں. بٹ شیر افضل صاحب، یعنی آزادی کی بات کرتا ہے، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتا ہے اور تحریک کی بات کرتا ہے. یہ تحریک وہ ہمارے ہاں پشتوں میں کہاوت ہوتی ہے، ان کی پنڈلیوں سے ہم جانتے ہیں کہ یہ خمیر کہاں کا بنا ہوا ہے.
سو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تحریک چلانے کے لیے نہ انٹینشنز ان کی ہے، نہ یہ چلا پائیں گے، نہ یہ لوگ اکٹھے کر پائیں گے، تو اسی طرح سے غلط فیصلے کروائے گئے الگ ترتیب 1.25 سال میں. پی ٹی آئی کا جو یوتھ ہے جو 9 مئی کے بعد میرے ساتھ نکلا تھا وہ پوری قیادت تبدیل کر دی گئی، سفارشی لوگوں کو لایا گیا، خواتین کی قیادت تبدیل کی گئی، آئی ایل ایف کی یہ 3 تنظیمیں تھیں جنہوں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. سب عہدوں پہ سفارشی لوگ جو ہیں گھسائے گئے. پارٹی میں تقریباً 90% فیصلے بدنیتی پر ہوئے، کسی کو گرانا ہے، کسی کو اٹھانا ہے، کسی کو مقام دینا ہے، کسی سے کرسی چھیننی ہے. باقی دوسری بات، خان کچھ ایک بات کرتا ہے آگے جھوٹ بولا جاتا ہے. جنید اکبر خان کی مثال دوں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے استعفے کا شوشہ چھوڑا گیا. کیوں چھوڑا گیا؟ یعنی خان نے یہ بات کی ہی نہیں تھی اور وہی ثابت ہوا. سو شیر افضل صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب پی ٹی آئی کو کرنا آپ کے خیال میں کیا چاہیے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو شوڈ دے بی ان دی اسمبلی؟ آپ لوگ کا اسمبلی میں ہونا کوئی فرق پڑ رہا ہے اس چیز سے؟ کیونکہ سب کچھ 2/3 ادھر چلی گئی ہے. اگر پی ٹی آئی 27ویں ترمیم آ جائے گی، اس کے بعد 28ویں آ جائے گی، جو کچھ بچا کچھ کام رہ گیا تھا وہ سب کچھ ہو جائے گا، سب کانسٹیٹیوشنل فارملائزیشن نظر آ جائے گی، ہائیبریڈ باڈی نا ملک کے ساتھ کر رہے ہیں نا. تو آپ لوگ کیا یہ کریں؟ جو نظام عدل جو بن گیا ہے اس سے پی ٹی آئی سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا ہے نا. 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو یہ فیصلہ آتا، 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو خان ابھی تک جیل میں ہوتا، 26ویں آئینی ترمیم نہ ہوتی تو اتنے زیادہ تعداد میں جج صاحبان جو ہیں ہائی کورٹوں میں اور سپریم کورٹ میں پہنچتے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس نے سپریم جوڈیشل کونسل کی ساختی اور عددی اکثریت ہی تبدیل کر دی. اور میں یہ عرض کروں نا، ابھی ان کو جو 2/3 اکثریت مل گئی ہے نا، ایک اس کے فائدے بھی ہیں ان کے لیے، لیکن ایک بہت نقصان بھی ہے. کیا نقصان؟ وہ نقصان یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ بڑی طاقتور ہو گئی ہے. دار و مدار جو ہے ان کا آئندہ وقت میں اسٹیبلشمنٹ پہ کم ہوتا جائے گا. حکومت کا کیونکہ حکومت 2/3 اکثریت ہے، وہ کسی کو بھی چلتا کر سکتے ہیں. 2/3 اکثریت ہے نا، they can send anybody. آپ کو لگتا ہے کیونکہ جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر چیز کا کریڈٹ آپ کو پتہ ہے اپنی تقاریر میں کن کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ کو اور اس کے باوجود طاقتور، جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں حکومت اتنی ایسی اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئی، اس کے باوجود بھی وہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں، گور صاحب سے ہاتھ ملا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائیلاگ کریں. نہیں لیکن مذاکرات کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب یہ اتنی پاورفل پوزیشن میں تو پھر یہ اپوزیشن کو کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ کوئی مذاکرات نہیں ہونے ہیں. نہیں لیکن یہ دعوت دے کے کیا پرسیپشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سوال کا جواب دوں. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. کتنے لوگوں کو سپرسیڈ کر کے باجوہ کو جو ہے اس نے آرمی چیف بنایا، میاں صاحب نے، ٹھیک ہے نا. 6 ماہ کے اندر باجوہ صاحب نے اسی اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا؟ کیا وہ محرکات تھی کہ وہ اتنی احسان محسن کشی پہ اتر آیا تھا؟ پاکستان میں جو ہیں وقت بدلتے، اوقات بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. لیکن ایک چیز میں عرض کر دوں، پی ٹی آئی جو ہے نہ تو تحریک چلانے کے قابل ہیں، آپس کی ریشہ دوانیوں نے، بدنیتی پر مبنی فیصلوں نے اس پارٹی کو ٹکانے لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور اگر پی ٹی آئی نے اپنا آخری کارڈ بھی غلط کھیلا، کیونکہ یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اب یہ واش آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. سو اچکزئی صاحب نے کچھ ماہ قبل مشورہ دیا تھا کہ اسمبلی سے ریزائن کریں، باہر اپنی ایک اور اسمبلی جو ہے وہ بنائیں، وہ سمبولکلی صحیح لیکن ایک پیغام جائے گا. خیبر پختونخوا میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو وہاں پر ریٹین کر کے باقی اسمبلیوں سے باہر آ جانا چاہیے، درست موو ہوگی؟ نہیں دیکھیں، اسمبلیوں سے نکلنا یا رہنا یہ اب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، چاہے آپ اندر رہیں باہر رہیں. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم جو جیلی ووٹوں سے کرائی گئی اور جس طریقے سے کرائی گئی، اب اس نے پاکستان میں طاقت کا پانسا ہی پلٹ دیا ہے. اس سے گلو خلاصی جو ہیں وہ احتجاجوں سے تو اب ممکن ہی نہیں ہے. آپ احتجاج کریں تو کوئی آپ کو ترمیم تو نہیں دے سکتا آئینی ترمیم. اس کا واحد علاج یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور پاکستانی سوچ ہے. آپ نے اتنا دیوار سے لگا دیا ہے پاکستان کے عوام کو، آپ نے بنیادی حقوق سلب کر لیے، آپ نے حق ووٹ لے لیا ہے، آپ نے قانون کی بالادستی ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا واحد حل یہ ہے کہ عوام یا تو انقلاب پہ امڑ آئے، اور یہ ممکن ہے کیونکہ یہ ریاست، یہ ملک، یہ عوام، یہ معاشرہ
بڑی ہی پستی کا اور زوال کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اور اب تک عوام یہ سب کچھ برداشت کرتی آئی ہے. اور دیکھیے یہ عوام کا ملک ہے, یہ نہ سیاستدانوں کا ہے, نہ اداروں کا ہے, نہ عدالتوں کا ہے. بالکل. اور اگر عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا ہے, عوام کے جذبات, عوام کی امنگوں اور ان کی امیدوں کا محور ہم لوگ نہیں ہیں, تو لہٰذا پھر یہ نظام جو ہے یہ پھر اوور ہال کرنے کے لیے ریکوائر کرتا ہے. اوور ہال اس کی ہونی چاہیے, اس کی اوور ہالنگ ہونی چاہیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ عوام ہی کر سکتے ہیں, کہ عوام انقلاب کر لے کر سکتے ہیں آتے نا. یہ دیکھیں 12-14 لوگوں کو مارنے سے آپ 25 کروڑ کی اس پوری قوم کو دائمی طور پہ اپنا پابجولا یا اپنا غلام تو نہیں بنا سکتے. رائٹ. بہت شکریہ شیر افضل صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں اس وقت اسٹوڈیوز میں جوائن کریں حافظ احسان کھوکھر صاحب, سینئر ماہر قانون, اور فیصل چودھری صاحب, سینئر ماہر قانون, وکیل عمران خان صاحب. السلام علیکم, آپ دونوں کا بہت شکریہ. حافظ صاحب, یہ کتنا بیڈلی ویسے یہ فیصلہ ریفلیکٹ کرتا ہے سپریم کورٹ پر, جب وہ ریورس کر دیں اپنے ہی فیصلے کو؟ دیکھیں علینا, ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کوئی پہلی دفعہ یہ فیصلے ریورس نہیں کیے. سپریم کورٹ کے پاس ریویو کے لیے ہم جاتے ہیں, آپ آرڈنری کیسز کے اندر بھی جاتے ہیں, سول کے اندر آرٹیکل 188 کے نیچے جاتے ہیں, سپریم کورٹ بعض دفعہ ریورس کر دیتی ہے, کرمنل میٹرز کے اندر بھی ریورس کر دیتی ہے, اور آپ کے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اندر بھی انہوں نے بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ بھی ریسنٹلی ریورس کیے ہیں. آرٹیکل 62(1)(f) کا فیصلہ آپ کے سامنے آیا, جو پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن کا تھا, سپریم کورٹ نے اس کو ریورس کر دیا ریویو کے اندر جا کے. پھر اس کے بعد آرٹیکل 63(a) کا ریویو آپ کے سامنے لگا, وہ سپریم کورٹ نے ریورس کر دیا. نیب امینڈمنٹس کے اندر چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا تو وہ سپریم کورٹ بیٹھی, اس نے اس کو ریورس کر دیا. ایک میجورٹی ججمنٹ نہیں, اب یہ ہے نا, دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کا بذات خود جو فیصلہ تھا وہ اوریجنل کچھ آیا تھا, ریویو کے اندر جو ہے وہ ایک ووٹ جو تھا وہ ادھر چلا گیا, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی ان یوزل نہیں ہے. اب اس کیس کے اندر یہ ہے, اس کیس کا ناظرین کو بھی بتائیں نا, اس کیس کا مطلب کیا اچھا, ہے, اب یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ اب اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ایسا معاملہ تھا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر گیا, کہ جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ایس آئی سی جو ہے اس کو سرٹن 80 کینڈیڈیٹ سے انہوں نے جوائن کیا ہے, انہیں ڈیکلریشن دی ہے, لہذا ان کو ریزرو سیٹس دی جائے. اب یہ جو معاملہ ہے یہ 8 فروری 2024 کے بعد کا, یہاں پہ ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل بلنڈر بھی آیا, جس کی طرف ابھی فیصل نے بھی اشارہ کیا, کہ وہ جو سٹالورٹس تھے, جب آپ کو پتا تھا کہ رائٹنگ آن دا وال جو ہے کہ ایس آئی سی کسی صورت انٹائٹل نہیں ہو سکتی, اور آپ اس کے پیچھے گئے اور پھر آپ سپریم کورٹ تک آپ انسسٹ کرتے رہے, اور جب تک سپریم کورٹ کی ریویو ججمنٹ نہیں آئی, کسی ایک سٹیج کے اوپر پی ٹی آئی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ سیٹس دی جائیں, ہم اس پروسیڈنگ کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اگر پی ٹی آئی بذات خود ان چیزوں کو کلیم کرتی تو شاید سچویشن جو تھی کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی کچھ اور ہو رہی تھی, بٹ ایک رانگ ڈیسیژن تھا کانسٹیٹیوشنلی بھی پولیٹیکلی بھی, اور پھر اس کو بلنڈر کر کے جو ہے وہ کیا یہ گیا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے اندر جا کے پھر آپ نے کلیم نہیں کیا, پھر آپ پشاور ہائی کورٹ اپنی بائی چوائس پہ گئے, پھر آپ سپریم کورٹ کے اندر گئے, پھر آپ نے دیکھا جو سپریم کورٹ نے, میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ کیا وہ بھی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن جو تھی اس کو اوور ریچ کیا, انہوں نے اپنی لمٹس کو ایکسیڈ کیا, جو انہیں اختیار نہیں تھا 12 جولائی والا. اب اس کو اگر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہے اس نے ریورس کر دی, اور ریورس کیا کیا انہوں نے, ریورس انہوں نے علینا یہ کیا ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا 5-0 سے, اس کو ریسٹور کر دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا کام ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہیں آئین اور قانون کے اندر واضح پلین لینگویج کے اندر لکھی گئی ہیں ہم اس کو فالو کریں گے, ہم اپنی کانسٹیٹیوشن لمٹ سے ایکسیڈ نہیں کریں گے. اب یہ جو ایک فیصلہ آیا, اب پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے, یا ایک نیریٹو یہ آیا ہے کہ جی سارا برڈن آپ عدالت کے اوپر ڈال دیں, عدالت کو جو ہے وہ ملائن کریں, عدالت کو جو ہے مارجنلائز کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی اینگل تو لینا اور ہو سکتا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشنلی لیگلی 12 جولائی کا فیصلہ غلط تھا, اور اس کو مناسب طریقے سے میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے پوری اپورچونٹی دے کے انٹرن کیا ہے, جو لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی بالکل ٹھیک ہے. سو فیصل صاحب, حافظ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ریورس بھی یہ پریسیڈنٹس موجود رہے جب سپریم کورٹ ریویو میں ریورس بھی فیصلے کر چکی ہے. دیر از نو سچ پولیٹیکل اینٹی ایز پی ٹی آئی ناؤ. ایک پنجابی کا مونو بھائی کا شعر ہے, اس میں حافظ صاحب کی ساری باتوں کا اور آپ کے سوالات کا جواب ہے. کہتے چٹے صفے دین شہادت کالی شاہ جہالت دی, سچل وعدہ معاف گوائی نئی لوڑ وکالت دی.
ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬੇ, ਕੁਰਸੀ ਅਰਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ, ਹਜੇ ਕਿਆਮਤ नहीं आई, हजे क़यामत नहीं आई। बात यह है कि हाफिज साहब शुरू इस तरह से करते हैं जैसे कि फ्रांस से रात को आए हैं। भाई आपको नहीं पता किन माहौल में इलेक्शन कराया गया है? क्या टारगेट पीटीआई को नहीं किया गया? पीटीआई के उम्मीदवारों को नहीं किया गया? पीटीआई को जिस दिन सर्टिफिकेट मिलना था पार्टी असेंबल का, 8 महीने इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर अंडे देता रहा, उसको बच्चों हैच करता रहा उस फैसले को। जब इलेक्शन आए उन्होंने उड़ा दिया। पहले 8 महीने आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करने? एक साजिश नजर आती है, एक पूरी स्कीम नजर आती है पीटीआई को इलेक्शन से आउट करने की, अलीना। उसके बाद काजी फायज ईसा, अब हजरत ईसा का नाम आगे आता है तो शर्म आती, वरना फ्रॉड है वो। जो उसने फैसला दिया मुल्क की तारीख में बदनुमा तरीन, और सोचा था कि उससे घटिया फैसला नहीं आएगा। बाकियों ने कहा नहीं, हम क्यों पीछे रहे, हम आएंगे, हम जस्टिस मुनीर को भी पीछे, उनको कब्र में सुकून फराहम करेंगे कि नहीं हम हैं आपके चेले, हम आपसे भी बढ़ के आगे बात करेंगे। ये फैसला आप कहते हैं जी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और भाई करने नहीं दिया गया। आपने लोगों की बाजू मरोड़े, आपने लोगों के बंदे उठाए, फैमिली उठाई, बिजनेस तबाह किए, उनको मारा, उनको तोड़ा। आपने 3 उम्मीदवार बिठाए, उसके बावजूद पीटीआई की तारीखी फतह हुई। इलेक्शन फॉर्म 47 के जरिए आपने छीना। फिर जो ट्रिब्यूनल्स हैं जिन्होंने नोटिस लेने की जरूरत की, उनके साथ क्या हुआ? बारिश ये है कि जी फलान हुआ फलान हुआ। ओ भाई, क्या रूटीन का काम था? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे थे? क्या आज़ादाना इलेक्शन थे? क्या सबको अपना इक्वल ग्राउंड थी? क्या सबको दौड़ने के लिए ग्राउंड एक जैसा दिया गया था? नहीं दिया गया था। नहीं, उस इस केस का इस प्रोपोजिशन से क्या था? उसका प्रोपोजिशन का डायरेक्ट ताल्लुक है। क्या? आपने जो रिजर्व सीट्स हैं, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहां से ली ठीक जाती है आपकी बात, लेकिन फैसला ये करना यानी तुसी कह रहे हो गल तुसी ठीक कर रहे हो पर फैसला हुई नहीं देखे ना, मैंने पहले दिन से भी ये कहा था कि पीटीआई ने कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली ब्लंडर की, एसआईसी को दोनों ही टाइटल नहीं है, लेकिन ओवर एंड अबव सीट्स दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिलनी चाहिए। अब उन लोगों के फैसले को भी गलत कह रहे हैं और साथ डिफेंड भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। वैसे पीटीआई के बैक जो एमएनएस और एमपीएस, अच्छा ये भी बता दें मुझे। अच्छा मैं आपको एक और प्रपोजिशन देता हूँ, हाफिज साहब भी बैठे हुए। जी हाफिज साहब ने ये कहा कि आइन कानून कोई नहीं दी, आइन और कानून पे तो फैसला। आपको गुजारिश है कि जिन्होंने एसआईसी के सर्टिफिकेट जमा कराए 3 दिन के अंदर, वो कहाँ पे जाएंगे? नहीं, एसआईसी के उसका अब जो जमा करवाए नहीं, पहले जो आप सुन्नी काउंसिल में शामिल हो, जो सुन्नी काउंसिल के अंदर हुए थे, आप उनको रिजर्व सीट देंगे, बंदे तो उनको रखेंगे, या उन्होंने कहना कि तुसी उतो भी बाहर लीगल स्टेटस क्या है अब? जो पहली दफा 80 सर्टिफिकेट्स आए, और उनमें भी देखें आप, ये देखें कि अगर ये इतने ही श्योर थे तो बैरिस्टर गौहर ने क्यों नहीं सर्टिफिकेट दिया? अगर एसआईसी के बारे में ये इतने ही श्योर थे कि एसआईसी को सीट्स मिलनी है, तो बैरिस्टर गौहर ने एसआईसी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? लेकिन जो वारदात ये है कि मैसेज आने शुरू हो गए हैं उन लोगों को कि आप पेरेंट पार्टीज में वापस जाएं, जहाँ से छोड़ के आए ना, आप वापस जाएं। और यहाँ पे जो 27वीं तरमीम आ रही है, जो कि वो कहते हैं ना अंग्रेजी में पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, so there's absolute legislative corruption is going to be पीटीआई ने तो पूरा रास्ता दिखा दिया। नहीं, पीटीआई को अब पीटीआई से डिगी पई है जो मर्जी कही जाओ। 26वीं तरमीम अब बात यह है कि जब मजलूम को आप जालिम कहना शुरू कर दो, जालिम को मजलूम, ये तो ऐसे अब मुहर्रम का महीना है, मैं मिसाल नहीं देना चाहता। इस मुल्क में इस मजहब में ऐसे बंदे नहीं है जो यजीद को बरी करते हैं। अच्छा नहीं, वो उधर से ना जाए। मैं बात कर रहा हूँ कि जुल्म की इंतहा करते हैं जब आप मजलूम को मजलूम नहीं कहते। ये भी समझाइए, ये हुसैनियत के दिन, एक प्रोग्राम ये हुसैनियत के दिन है, हुसैनियत के साथ मैंने पूछा कि 26वीं तरमीम के अंदर ये सारे मौजूद थे और कामरान मुर्तजा भी था, तो चौधरी साहब ने कहा कि यही वो 2 हमारे जो अभी जिनका नाम लिए वहां पे मौजूद नहीं। तो जब मरवाया उन्होंने है, आपके स्टॉलवर्ड्स हैं, एक पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, एक सारा लीड कर रहा है, तो फिर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी अदालत के वास्ते, चौधरी साहब अदालत केस वास्ते तुसी मैनू ये दसो, अगर मेरी और आपकी गलती है
तो फिर अदालत किस लिए? गलती तो वो जिसको अदालत रेक्टिफाई कर ले, इसको किस तरह रेक्टिफाई अदालत की जरूरत है रेक्टिफाई करने की? नहीं, तो फिर वो लिख के दे देते ना, कि अदालत की दोनों जरूरत लिख है के दे रेक्टिफाई करने देते, की? वो दोनों लिख के दे देते कि हमारी गलती है, हमारी गलती का नुकसान इस कौम को और उस सारों को, वो तो आखिरी दिन तक डिफेंड कर रहे हैं। उनको reverse 27वीं करें। आपको आप नजर आ रहा है, आप आएगा, कुर्सी कर रहे हैं, 27वीं आनी चाहिए, वो इसलिए आनी चाहिए as part of an unfinished agenda? नहीं, देखें, चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, हाई कोर्ट से बननी चाहिए, पर्सनैलिटी से निकले, आम आदमी को इंसाफ दें, एनफ इज एनफ जो हो चुका है इस चीज के अंदर। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है ये वाइबल नहीं है। किस तरह मुमकिन है कि गवर्नमेंट अपने बंदे जजेस लगाए, कल को पीटीआई आ जाती है, तो ऑपोजिशन और की सबकी narrative गुनाह में है। रहता है। ये मुमकिन नहीं है। आधे जज बैठे हुए हैं, आधे जज जिनकी नहीं होना काबिलियत, चाहिए, जिनका नहीं तजर्बा, होना जिनका चाहिए। हर अभी देखें ना, शराइत बुनियादी तौर अभी पे आप है कि देखें आधे कि आप पंजाब ने और बलोच केपीके ने अभी तक रेजोल्यूशन ही नहीं की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बिल्कुल। के अंदर। तो मैं ये समझता ये हूं कि सैनिटी प्रिवेल करे, कुछ ये अपनी गलतियां माने, कुछ निगोशिएशंस के अंदर आए, कुछ गवर्नमेंट्स जो है वो रियलाइज करे और इस मुल्क के अंदर नहीं, political हम अपनी stability गलती की तरफ तस्लीम जाए। करते हैं कि हमने हक वो सच जिन्होंने की बात किया की, उनसे मनवाए ना। हम अपनी गलती और तस्लीम जिन्होंने करते किया हैं कि उनसे हम आइन और मनवाए। ये कानून के जरूर साथ आप बयान हो लोगों रहे से- हैं। हमारी गलती है कि हमने लोगों के ना, हकूक ना, के लिए आवाज जिन्होंने उठाई, की है, चौधरी साहब, हमारी तुसी- गलती है ਤੁਹਾਡੀ कि हम गलती सही कोई को नहीं। सही और गलत को नहीं, गलत ਤੁਹਾਡੀ कहते गलती कोई हैं। नहीं। सर साड़ी ना, सही ना, है, ਤੁਹਾਡੀ- क्या गलती एक गलती है, इस है। मुल्क में ये गलती है, एक गलती इस है। मुल्क में ये गुनाह ये है, गलती है। इस मुल्क में ये जाती है। आपको आर्टिकल 5 के ऊपर असेंबली के अंदर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसको अनटर्न नहीं करना चाहिए था। एक सफाई का मौका आप जी, जल्दी। दोनों से बस नहीं, अदा सफाई करना। कोई नहीं, तुसी ते गुजारिश ये है कि ये मुल्क आइन और कानून के तहत चलता होता तो मैं भी मजाक न करता, मैं भी संजीदगी का मुजाहरा करता। जब भी मुल्क डंडा डोली के जोर पे चल रहा है, हाफिज एहसान का इकबाल बुलंद हो, नहीं, अदले जरदारी का नहीं, मुझे इकबाल ये बुलंद बताएं, हो, मैंने इंसाफ का फैसल- बोलबाला हो गया है, आर्टिकल शीर और अपना 5 शहद के और ऊपर दूध की वोट ऑफ नहरें नो बह रही हैं। कॉन्फिडेंस, शहद आर्टिकल और 5 के दूध ऊपर की वोट ऑफ नो नहरें बह रही कॉन्फिडेंस हैं। आइन के मुताबिक थी। सर मैं को नहीं, बोला, आइन के मुताबिक मैं को है। ਤੁਹਾਡੀ ਖਚਾ ਚ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖਚ ਚ ਨਾ ਬੋਲੋ। नहीं, गुजारिश तुसी भी ये है, नहीं मार रहे तो गल ठीक करे। नहीं, गुजारिश ये है हाँ, कि आइन और कानून ये नहीं है कि वक्त आप और हालात के आप मुताबिक। ऐसे जो जिस तरह से आपकी गुफ्तगू, अल्लाह की कसम मैं आपको जज बनते हुए देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाफिज एहसान खोखर साहब मुस्कुरा रहे, वो खुश हुए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।